नंबर 39 तक पढ़ लिया था और आगे अब हम आयत नंबर 40 से स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले हम देख लेते हैं एक दफ़ा अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है। आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 39 तक ये तमहीद थी। जब हम ये कहते हैं कि ये तमहीद थी, इब्तिदाइया था, जो चीज़ें तमहीद में आती हैं वो असूली बातें होती हैं, बुनियादी बातें होती हैं, और वो बातें होती हैं जो आगे चल के पूरी सूरा में हमने पढ़नी होती हैं। यानी तमहीद के अंदर बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो तिश्ना से महसूस होते हैं, उनमें कोई महसूस होता है कि ये बात तो कोई मुकम्मल नहीं की गई, पूरी नहीं हुई, या एक जुज़वी बात की गई है। तो वो ये चीज़ें ज़हन में रखें कि ये जितनी भी चीज़ें हमने तमहीद पे पढ़ी हैं, आगे चल के एक-एक करके ये तमाम चीज़ें पूरी सूरा के अंदर मौजूद हैं। और जो हम आगे बढ़ेंगे, तो हम जो है ना इब्तिदाइया की तरफ वापस लौटेंगे, तमहीद की तरफ देखेंगे और आपस में जोड़ेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। सबसे पहले जो अहम बात की गई थी इस तमहीद में, ये कि ये इल्हामी किताब है, ये वही किताब है जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो, अहले यहूद को मुखातब करके कहा था, और ये कि ये किताब हिदायत है मुत्तकी और परहेज़गार लोगों के लिए। ये वो मुत्तकी परहेज़गार हैं जो इस्लाम लाने से कबल, जैसा कि सूरह फातिहा में हम पढ़ चुके हैं, कि उस जगह पे खड़े थे कि सलीमुल फितरत लोग थे, और जब इनके पास इनके सामने हिदायत आई कुरान मजीद की सूरत में, आगे लपके और इसको कबूल किया, अल्लाह की ज़ात पे ईमान लेके आए, नमाज अदा कर रहे हैं, और ये इस वक्त ज़कात और इन्फाक फी सबिलिल्लाह कर रहे हैं। जो कुछ इन पे नाज़िल हो रहा है उस पे ईमान ला रहे हैं, और जो कुछ इनसे पहले नाज़िल हुआ यानी दूसरी इल्हामी किताबों की सूरत में, ख्वाह वो तौरात हो, इंजील हो, उसके बारे में ये कोई तासुब से काम नहीं लेते, बल्कि आगे बढ़ के उसको भी कबूल कर रहे हैं कि वो भी इल्हामी किताबें हैं। यही वो लोग हैं जो हिदायत पे हैं, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, यानी कामयाब होने वाले हैं। आगे उसके बाद ये कहा गया था कि ये लोग जो फलाह पाने वाले हैं, ये तो अल्लाह के सामने झुक गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सामने अल्लाह की दावत आई। अल्लाह की दावत आने के बाद वो लोग हैं जिन्होंने फैसला कर लिया है कि अब इस दावत को कबूल नहीं करना। ये अहले यहूद की लीडरशिप है, और ये कि वो फैसला कर चुके हैं कि इन्होंने इस चीज़ को सुनना ही नहीं, इस चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं देनी, और जब ये फैसला कर लिया तो अल्लाह ताला की ज़ात ने भी कानून हिदायत व ज़लालत की सूरत में इनके ऊपर अपना एक असूल लागू कर दिया कि अब ख्वाह जो कुछ भी ये कर लें, अल्लाह ताला की ज़ात ने इनके दिलों के ऊपर मोहर लगा ली है, कानों के ऊपर मोहर लगा दी है, और इनकी आँखों पे पर्दा है, और इनके लिए ज़ाहिर है कि दुनिया में भी और आखिरत में भी अज़ाब है। आगे इन्हीं लोगों में से, जो इन्हीं में से थे, अहले यहूद में से मुनाफ़िकीन का वो गिरोह है जो कंप्रोमाइज़ का यानी एक समझौते का पैकेज लेके आया है, और वो चाह रहा है कि किसी तरीके से इस दावत को रोका जाए, इसके रास्ते की रुकावट बना जाए, और ये दीन आगे ना फले फूले, आगे ना बढ़े। और ज़ाहिर है उनका एक मकसद था, एक टारगेट था जिसको लेके वो आगे बढ़े हैं और अपने एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। इनको लिया कुरान मजीद ने, और उसके बाद इंतहाई खूबसूरत तरीके से इनको एक तमसील की सूरत में दोनों को ले लिया, यानी दोनों को, यानी ये कि जो सरदार हैं इन अहले यहूद के और ये मुनाफिकीन, इन दोनों को कहा, यानी एक तमसील की सूरत में, वो ये कि ये आय नंबर 17 में आती है तमसील, ये कि इनके लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने यानी एक नबी भेजा जिन्होंने आग का रोशनी का जो है ना एक अलाव जलाया। अब रोशनी की सूरत में जब ये सामने आई तो इन सरदारों की, इन यहूद की लीडरशिप की आंखें बंद हो गईं, यानी उनको सलब कर लिया गया, उनके नूर को, उनके बसारत को अब वो देख नहीं सकते। उसके बाद जो दूसरा लोग थे यानी मुनाफिकीन के, उनके बारे में ये कहा गया कि बारिश हो रही है, इसमें ज़ाहिर है कड़क है, आंधी है, इसमें बिजली है। जब बिजली की चमक आती है तो इनकी आंखें चुंधिया जाती हैं, लेकिन ये आगे बढ़ते हैं, यूं ही आगे बढ़ते हैं तो फिर जो है वो थोड़ी देर के लिए इनको महसूस होता है कि इस रोशनी में हम भी को रोशनी पा लें, लेकिन हकीकतन ये भी लोग वो हैं जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन साथ ही पीछे हट जाते हैं। ये इनका मुनाफिकाना रवैया है, जिसकी वजह से ये लोग भी इस रोशनी से कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज़ाहिर अल्लाह ताला की ज़ात ने इनको लचक दी है कि अब भी मौका है, आगे बढ़ें और इस दीन पे
यानी इसको कबूल करें जो कुरान मजीद की सूरत में अब आपके सामने आ चुका है। आगे जो तीसरा ग्रोह है, यानी अहले यहूद अहले ईमान के बाद एक तीसरा ग्रोह है जो मदीना ही की बस्ती में या मदीना के इर्द गिर्द के इलाके में आबाद है। ये औस और खजरज के वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस्लाम नहीं कबूल किया। यानी औस और खजरज की लीडरशिप ने और अमूमी तौर पे ज्यादातर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था मदीना ही के अंदर, लेकिन कुछ लोग अभी तक रह रहे थे जो मदीना के अंदर ही थे और बाहर थे। उनसे खिताब किया है आया नंबर 21 में, और ये एक डायरेक्ट खिताब है। यानी इससे पहले आया नंबर 20 तक जो खिताब था ये सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़यात बताए जा रहे हैं, सूरत हाल बताई जा रही है। यानी एक सूरत हाल है जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया जा रहा है, अहले ईमान को आगाह किया जा रहा है। अहले ईमान के रवैये सामने लाए गए, यहूद के और यहूद के दरमियान मुनाफिकीन के रवैये जो है ना सामने लाए गए, और मुखातिब जो मुखातिब है इन आयात की सूरत में वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और सहाबा इकराम हैं। यानी नए मुसलमानों ही को जो है ना खिताब करके बताया जा रहा है कि ये सूरत हाल कुछ यूं है। लेकिन यहाँ पे आया नंबर 21 में आके हमें पता चलता है कि अब ये खिताब जो है डायरेक्ट इन लोगों से किया गया है, या अय्युहन्नास उबुदू कह के, किनको, यही औस और खजरज के जो मुशरिकीन हैं इनसे खिताब किया गया है। ये खिताब आगे चलता है, आगे चल के इस कायनात की क्या स्कीम थी, ज़मीन व आसमान बनाया अल्लाह ताला की ज़ात ने, उसके बाद इंसानों के हवाले से भी जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात ने एक स्कीम बताई है। वो स्कीम जो थी कि जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनका वजूद में आना, उनको खलीफा बनाया जाना, फरिश्तों को उनके सामने जो है ना सजदे के लिए कहना, सजदा करते हुए ज़ाहिर एक आजमाइश थी जिसमें फरिश्ते कामयाब कामरानी के साथ जो है ना गुजरते हैं, जबकि इसमें इबलीस नाकाम हो जाता है, अपनी अनानियत की वजह से जो है ना वो नाकाम हो जाता है। और उसके बाद अगले मरहले पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुद एक आज़माइश में डाल दिया गया, एक इम्तिहान में डाल दिया गया। अभी बिल्कुल इब्तदाई दौर था, और उस इम्तिहान में भी जिस तरीके से वो गुजरे हैं, ज़ाहिर है इसमें इब्लीस के साथ, शैतान के साथ इंटरेक्शन रखा गया। उस इम्तिहान में ये बड़ा ज़रूरी था, और उस इम्तिहान में जिसमें उनको डाला गया था, उसमें जो कहा, उनसे मना कर दिया गया था कि किसी दरख्त के पास नहीं जाना। जब वो उसके पास चले गए, उस पे उनको शर्मिंदगी हुई, नदामत हुई, वो वापस लौटे, और वहां फिर अल्लाह ताला की ज़ात का एक और कानून जो है ना हरकत में आया। वो कानून ये है कि तौबा और इस्तगफार का कानून है। इंसान तौबा और इस्तगफार करें, लौटें, तो अल्लाह ताला की ज़ात भी लौटती है, माफ़ कर देती है, गुनाहों को माफ़ कर देती है, कोई खता हो जाती है उसको माफ़ कर देती है। तो यूं इस सूरत में बताया गया कि आदम के खमीर के अंदर ये चीज़ डाल दी गई है। उसके लिए ये आजमाइश का एक लाजमी हिस्सा है कि जब भी जो है ना ये गलती करे, और ये गलती करना ज़ाहिर इम्तिहान में डाला गया है, इरादा इख्तियार का इम्तिहान है। इस दुनिया के अंदर जब उसको भेजा गया तो कदम कदम पे जो है ना उससे ये खताएं होंगी, उससे जो है ना ये मामलात होंगे, शैतान के साथ उसका इंटरेक्शन होगा, अपने नफ्स के साथ इंटरेक्शन होगा, कहीं ठोकर खाएगा, यूं ही ठोकर खाएगा तो क्या वो उस ठोकर पे जम जाता है? अगर वो जम जाता है तो शैतान और इब्लीस का रवैया अख्तियार कर लेता है, लेकिन अगर ठोकर खा जाने के बाद वापस अपने अल्लाह, अपने रब की तरफ लौटता है, तो यकीनन कामयाबी और कामरानी की तरफ जो है ना आगे बढ़ता है। आगे चल के ये बताया कि ये दुनिया के अंदर जब तुम्हें भेजा जा रहा है तो कदम कदम पे ये अनानियत के, ये जिन्स के जो है ना मामलात आपके सामने आएंगे, और ये महज यही नहीं बल्कि इस इम्तिहान के बाद जब तुम्हें दुनिया में भेजा जा रहा है तो और बहुत सारे इम्तिहानों से भी तुम्हारा मामला पड़ेगा। तो उस सूरत में अल्लाह ताला की ज़ात ने वादा किया कि तुम्हारी अकल काफ़ी नहीं है, तुम्हारी फितरत जो है, यकीनन अकल और फितरत ये एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की जो है ना रोशनी है जिसके तहत इंसान ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने डे 1 पे बता दिया कि ये सारी चीज़ें मैंने डाली हैं, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी मैं दुनिया में भेजूंगा, वो ये कि मेरी हदायत गाहे बगाहे आएगी, किताबों की सूरत में, नबियों की सूरत में, रसूलों की सूरत में आएगी, और जो लोग आगे बढ़ के इस हदायत को कबूल करेंगे वो कामयाबी और कामरानी की तरफ बढ़ेंगे, जबकि वो दूसरे लोग जो इनकार कर बैठेंगे, अनानियत पे डट जाएंगे, शैतान और इब्लीस का मामला करेंगे, मेरी आयात का इनकार करेंगे, तो उनके लिए दोज़ख है, उन्हीं के लिए ये अजाब है। जब ये सारी बात कर ली गई, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ साथ मैं थोड़ा सा, जिस तरह ये अभी तक ओवरव्यू दिया है हमने
39 तक जो पढ़ा है, मैं और चीज़ें भी आपके सामने रखना चाहता हूँ बड़ी इंतहाई इख्तिसार के साथ। अभी तक हमने जो अल्लाह ताला की जो सुन्नतें हैं, कौन-कौन सी पढ़ी हैं? यानी ये चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये कुरान फ़हमी के लिए। कुरान के अंदर ये चीज़ें जब आती हैं, तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है जहाँ पे जो मामला हो रहा है। उसको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अल्लाह ताला की सुन्नत कहा जाता है। ये सुन्नत हम क्यों कहते हैं? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम कुदरती कवानीन होते हैं, नेचुरल लॉज़ उनको कहते हैं। ये क्या चीज़ होती हैं? जैसे हम दिया सलाई जलाते हैं, आग जो है ना भड़क उठती है, ऐसे ही आग लगी हुई हो, हाथ उसके ऊपर रखें तो हाथ यकीनन हमारा जल जाता है। तो ये फिज़िकल लॉज़ हैं, ये अपना काम लाज़मी तौर पे करते हैं। ये हमारी अक़ल इसको फ़ौरी तौर पे समझ लेती है। लेकिन क्या हमारी शख्सियत के लिए भी कानून रखा है? तो हमारी शख्सियत जो है वो कोई फिज़िकल लॉज़ वो वाले जो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, बायो में, उस पे अप्लाई नहीं होते वो वाले लॉज़। उसके लिए अलहदा से कुछ लॉज़ हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान मजीद में मेंशन किए हैं, और वो लॉज़ हैं जिनको हम सुन्नत इलाहिया कहते हैं, अल्लाह ताला की सुन्नत। इसमें कानून हिदायत व ज़लालत हम बड़ी तफ़सील के साथ देखा। तौबा व इस्तिग़फ़ार का जो है ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जो जो मामला था, वो भी इसी अल्लाह सुन्नत इलाही के तहत आता है। एक तीसरी चीज़ जो है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से देखी, वो इब्तिला का कानून है, आज़माइश का कानून है, जिसमें टेस्ट किया जा रहा है आदम अलैहिस्सलाम को, और बताया कि आगे जो तुम्हारी ज़मीन की ज़िंदगी है, इसमें कदम-कदम जो है ना तुम्हें टेस्ट किया जाएगा, तुम्हें मुख्तलिफ मसाइल से गुज़ारा जाएगा। ये इब्तिला का कानून है, इसको हम कहते हैं इब्तिला। यानी दुनिया के अंदर इंसान का जो मामला है, ये ये वो मामला नहीं है कि अदल के साथ मामला हो रहा है। इंसान मेहनत करता है, मशक्कत करता है, हो सकता है कि नतीजे में उसको कुछ भी ना मिले, और हो सकता है कि वो मामूली सी मेहनत करे और बहुत कुछ हासिल कर ले। ये अदल का मामला जो है, ये वो नहीं है। यानी इंसानों के हवाले से अल्लाह ताला का ये कानून लागू है, वो ये नहीं है कि इंसानों के साथ वो मामला करेंगे तो अदल के साथ उसका ज़ुहूर पज़ीर हो जाएगा, नहीं। बल्कि यहाँ आज़माइश का कानून लागू है। मुसीबतें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, इंसान बीमार होते हैं, पैंडेमिक जो है ना इस तरीके से फैल जाते हैं, कदम-कदम पे हमारी फ़ाइनेंशियली हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारी जॉब्स का प्रॉब्लम होता है, और मतलब कई एक मसाइल हैं ज़िंदगी के। तो जब इस नुक्ता नज़र से देखते हैं, इब्तिला के नुक्ता नज़र से, आज़माइश के नुक्ता नज़र से, तो ये पूरी कायनात की स्कीम समझ में आ जाती है। ये बड़ा ही अहम पहलू है, और इस कानून को हम कहते हैं इब्तिला का कानून। कुरान मजीद के अंदर ये बार-बार जिसका ज़िक्र आया है। और उसके बाद असलीब कुरान अभी तक जो हमने पढ़े हैं, असलीब का मतलब ये होता है कि एक बात को हमने कैसे जो है ना अदा करना है, कैसे उसका इज़हार करना है। जो बात कर रहे होते हैं, वो कौन से टूल्स हैं, ख्वाह वो हम फ़िक्शन में पढ़ें, ख्वाह जो है हम बात कर रहे हों, कोई तकरीर कर रहे हों, तो हर जगह जो है ना हम इनको इस्तेमाल करते हैं। कुरान मजीद ने भी जो है ना ऐसे डिवाइसेज़, ऐसे टूल्स यूज़ किए हैं। ये असलीब हैं, बयान करने के तरीके हैं। इसमें हम तकाबुल का तरीका जो है ना पढ़ाए हैं। तकाबुल का तरीका ये होता है कि जहाँ अहले ईमान का ज़िक्र होगा, वहाँ कुफ़्र का भी ज़िक्र होगा, जहाँ जन्नत का ज़िक्र होगा, वहाँ दोज़ख का भी ज़िक्र होगा। यानी 2 चीज़ों को कंपैरिज़न करके हम जो है ना उसको देख रहे होते हैं। तो ये तकाबुल का जो है ना उसलूब है। दूसरा तशबीह और तमसील का है। ये भी हमने पढ़ लिया। ये तशबीह और तमसील कहाँ पढ़ी हमने? इब्तिदाइया के अंदर, जिसमें आयत आती थी मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा। यहाँ पे 2 तमासील हैं जो बयान की गई हैं, और मैंने बड़ी तफसील के साथ जो है ना आपके सामने बताया था कि तशबीह और तमसील में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद जुमला मोतरज़ा और तज़मीन भी हमने पढ़ लिया। ये भी असालीब कुरान के अंदर आता है। जुमला मोतरज़ा क्या है? जब एक बात हो रही हो, तो उसमें बात से बाद एक नई बात निकली है, लेकिन वो बात उस मज़मून से मुतल्लिक़ा नहीं है। नई बात उस मज़मून से मुतल्लिक़ा नहीं है, कोई सवाल है, कोई और चीज़ है, जो तबसरा किया जाता है कुरान मजीद के अंदर, उसको हम जुमला मोतरज़ा कहते हैं। ये जुमला मोतरज़ा जो है ना, ये भी हमने इसी तमहीद के अंदर पढ़ा था, और ये कहाँ पढ़ा था? जहाँ पे आया था इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मथलन मा बाऊदतन फमा फौक़हा। ये जुमला मोतरज़ा के तौर पे आया था। तज़मीन क्या होती है? ये भी जुमला मोतरज़ा होता है, लेकिन ये किसी न किसी हद तक मज़मून से मुतल्लिक़ा चीज़ होती है। यानी तज़मीन, मज़मून से निकली हुई बात को तज़मीन कहते हैं। उसके बाद एक और उसलूब था औद अलल बद। ये क्या है? जो बात शुरू में कही गई थी, जब एक बात को मुकम्मल कर लिया,
ابتدائیہ کی بات ہو رہی ہے، تمہید کی بات ہو رہی ہے۔ شروع میں بات کہی گئی تھی کہ یہ کتاب الہی ہے، وہی کتاب جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ آخر میں آ کے کہا کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی ہدایت گاہے بگاہے آتی رہے گی آدم علیہ السلام سے، تو وہ ہدایت اب آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ہدایت کے سامنے سرنڈر کرنا ہے یا جو ہے نا وہ انانیت سے کام لینا ہے۔ تو یہ عود علی البد، یعنی جو بات شروع میں کہی گئی تھی اس کو دوبارہ دہرا دینا، یعنی کسی اور اسلوب کے ساتھ۔ یہ عربی کا لفظ ہے، عود کا مطلب ہوتا ہے لوٹا دینا، یعنی بد کا مطلب ہوتا ہے جو بات شروع میں کہی گئی تھی اس کو دوبارہ لوٹا دینا۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں نمبر 40 سے، دیکھتے ہیں کچھ چیزیں اور بھی آئیں گی، ہم ان کو بھی جو ہے دیکھ لیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں تو ابھی تک کوئی تمہید کے حوالے سے کوئی سوال ہو؟ دیکھ لیتے ہیں آگے جو ہے نا بہت اہم مضمون شروع ہو رہا ہے، اسی طرح جس طرح تمہید کے مضامین تھے۔ آیت نمبر 40 سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں شروع میں ایک کنیکٹر لایا گیا ہے، ترجمے میں اگر آپ دیکھیں، قرآن تمہارے لیے یہی ہدایت لے کر آیا ہے۔ یہی ہدایت یعنی جو کچھ چیزیں پیچھے بیان کی گئی ہیں تمہید کے اندر، وہی چیزیں ہیں یعنی جو ایک الہامی کتاب کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ سراسر جو ہے نا ہدایت ہے آپ کے لیے۔ اور یہ مضامین جو آپ کے سامنے آئے ہیں یہ قرآن ہی کے مضامین ہیں، اور قرآن تمہارے لیے یہی ہدایت لے کے آیا ہے۔ کن کو بات کہی گئی ہے؟ یہ بات کہی گئی ہے بنی اسرائیل کو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی جب یہ کہا گیا یا اے بنی اسرائیل، یہاں پہ بنی اسرائیل کا لفظ آیا ہے۔ بنی کا مطلب ہوتا ہے اولاد، پروجنی، جو ایک نسل سے آگے چلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہر اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو فلسطین کے اندر بسایا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو مکہ میں آباد کیا گیا۔ اور جو لوگوں کو فلسطین میں آباد کیا گیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب ہیں، یہ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت یعقوب کا ایک دوسرا نام اسرائیل بھی تھا۔ اسرائیل عربی زبان کے اندر جب اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یہ عبداللہ ہوتا ہے۔ عبداللہ کیسے؟ اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، عبد، ایل کا مطلب اللہ، یعنی اللہ کا بندہ عبداللہ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں ان کا لقب تھا، اور جو آگے ان سے نسل چلی ہے وہ نسل جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو آگے نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یہ کیسے بنی اسرائیل بنی؟ یہ آگے حضرت یوسف علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے مصر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سٹیج پہ سارے کے سارے لوگ 11 جو اولادیں ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، وہ سب مل کے وہاں پہ جا کے آباد ہو جاتے ہیں۔ ایک قبائلی زندگی سے نکل کے ایک مہذب زندگی میں آ جاتے ہیں۔ وقت کا جو مہذب معاشرہ تھا جو مصر اس وقت، وہاں پہ آباد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک سکین کے تحت، اور آگے چل کے ان کا خاص کیریکٹر، ایک خاص وصف بن جاتا ہے اس نسل کا، اور وہ بنی اسرائیل کے نام سے جو ہے نا مشہور ہوتے ہیں۔ اور انہی میں سے ایک رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ مل کے، ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل ساری کی ساری اسلام قبول کر لیا۔ فرعون جو اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ جو دعوت پیش کی گئی اس نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد ایک سٹیج پہ وہاں سے بنی اسرائیل نکلتے ہیں اور واپس فلسطین کی سرزمین کی طرف آتے ہیں۔ کچھ عرصہ ظاہر ہے ان کو صحرا میں گزارنا پڑتا ہے۔ تو جب ان کو دعوت دی گئی مدینہ کے اندر، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے ان کے سامنے دعوت رکھی، تو قرآن ان سے براہ راست جو ہے نا خطاب کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تمہید کے اندر براہ راست خطاب اہل یہود سے نہیں ہوا، براہ راست خطاب جو ہے وہ یہاں سے شروع ہونے لگا ہے۔ اور جب یہاں سے شروع ہونے لگا ہے تو جو چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اور خوض کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس خطاب کی نوعیت کیا ہے۔ سب سے پہلے دعوت پیش کی جائے گی۔ دعوت پیش کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا ہے؟ جب وہ مشرکین کو دعوت پیش کرتا ہے تو مشرکین کو دعوت مدینہ کے اندر جب اس نے پیش کی ہے تو وہاں اوس اور خزرج کے لوگوں کو پیش کی، اور وہاں بالکل اسلام کی ابتدائی جو بالکل ABC کی جو چیزیں تھیں
وہ بتائی ہیں، توحید بتائی ان کو کہ وہ خدا جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے پچھلوں کو پیدا کیا، زمین کو بنانے والا، آسمان کو بنانے والا، بارش برسانے والا، یہ تمام چیزیں جب ان کے سامنے رکھیں، بالکل بنیادی چیزیں تھیں جو ان کے سامنے رکھی تھیں. لیکن کیا اہل یہود جو ہیں، کیا ان کے سامنے بھی یہی بات رکھی جائے گی؟ نہیں، ان کے سامنے یہ بات نہیں رکھی جائے گی، اس لیے کہ یہ پہلے سے موجود الہامی روایت کے امین ہیں. جیسے اب ہم بنی اسماعیل کے ساتھ یا عربوں کے ساتھ مل کے ہم الہامی جو روایت ہے قرآن و سنت کی صورت میں اس کے ہم امین ہیں، ایسے ہی اسلام سے پہلے بنی اسماعیل کی طرف جب قرآن نازل ہوتا ہے، اس سے پہلے بنی اسرائیل ہیں جو اس روئے زمین پہ جن پہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس ہدایت جو ان کو ایمانت دی گئی تھی، نہ صرف اس کو جو ہے نا وہ قبول کرنا ہے، اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرنا ہے، بلکہ دنیا تک پہنچنا تھا. تو اس دعوت کو لے کے وہ اس دعوت کے امین ہیں. پہلے سے موجود اسلام اس پہ کاربند ہیں یہ لوگ. اب جب ان کو دعوت دی جائے گی تو وہ کس انداز سے دی جائے گی، اس کا جو انداز ہے وہ الفاظ سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے. وہ کہا گیا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کا یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی. اب یہاں پہ اے بی سی سے سٹارٹ نہیں لیا گیا، بلکہ ان کی جو موجودہ پوزیشن ہے، جس سٹیٹس پہ وہ خود اس وقت کھڑے ہیں، اس سٹیٹس کو، اس پوزیشن کو، اس رسپانسبلٹی کو یہاں پہ ان کو ریمائنڈ کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ میری اس نعمت کو یاد کرو. اب یہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ یہ نعمت یہاں پہ اس کا ذکر نہیں کیا، آگے چل کے اسی سورہ کے اندر وہ نعمت بار بار اس کا ذکر ہوگا. سورہ جو اس کے بعد والی سورہ ہے آل عمران، اس میں اس کا ذکر ہوگا، بلکہ یہ سورہ مائدہ تک مسلسل یہ ظاہر ہے کہ یہ پورا گروپ ہے، اس گروپ تک، اس آخری سورہ تک بار بار اس نعمت کا ذکر آئے گا. یہاں پہ ذکر نہیں کیا تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک معلوم اور معروف نعمت ہے. معلوم یعنی جانی پہچانی نعمت ہے، ان کا بچہ بچہ جانتا ہے، اہل ایمان جو مسلمان ہیں وہ بھی جانتے ہیں، یہود ہے وہ بھی جانتے ہیں کیا نعمت کیا ہے. یہ نعمت کیا تھی؟ نعمت یہ کہ جو بنی اسرائیل میں سے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے. وہ ذمہ داری اس کو ہم شہادت حق کہتے ہیں یا شہداء علی الناس، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. شہادت حق ظاہر ہے کہ ہم یہ ٹرم استعمال کر لیتے ہیں، شہداء علی الناس یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور بعض جگہ صرف شہداء یا شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا چیز ہیں؟ یہ قرآن مجید سے ہی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اپنے نوٹس کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں. یہ نعمت کون سی نعمت ہے جس کے لیے کہا گیا جا رہا ہے کہ یاد کرو؟ یہ نعمت اگر ہم سورہ آل عمران میں دیکھیں تو یہ ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو نبیوں اور رسولوں کے حوالے سے جو سکیم رہی ہے، وہ ایک دور پہ انفرادی نبی اور رسول آتے رہے ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تک یہ انفرادی انبیاء، انفرادی رسل آتے رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے آ جانے کے بعد یہ معاملہ اب انفرادی نہیں رہا. اس کو لفظ بولا ہے اعلی ابراہیم و اعلی عمران علی العالمین. رسول بھی آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ آل کا مطلب یعنی خاندان ہے، اگلی نسل ہے. رسول بھی آئیں گے، نبی بھی آئیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ پوری آل بھی کھڑی ہو جائے گی، پورا خاندان بھی کھڑا ہو جائے گا. یہ جو خاندان کھڑا ہو جائے گا یہ بنی اسرائیل سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد بنی اسماعیل، یعنی ابھی تک دو خاندان جو ہیں، ظاہر بنی اسماعیل کے بعد ہمیشہ کے لیے معاملہ یہ لپیٹ دیا گیا، کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا. تو یہ دونوں شاخیں جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی، حضرت اسحاق کی اولاد ہوں یا حضرت اسماعیل کی اولاد ہوں، یہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے. اور جب یہ ذمہ داری دی گئی تو یہ ایک طرح کا یہ سٹیٹس ہے ان کا، ایسے ہی ہے جیسے نبیوں کا سٹیٹس ہے. یعنی نبی اور رسول انفرادی طور پہ ایک دور پہ تک آتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو ان نبیوں اور رسولوں کے ساتھ کھڑا کر دیا.
اور ان کو وہی سٹیٹس دے دیا جو ایک طرح کا نبیوں رسولوں کا ہے. لفظ آیا یعنی ان اللہ استفا. استفا کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، ترجیح دینا. اور دنیا والوں پہ ترجیح دی تھی. کیا مطلب؟ یہ کہ میں نے ان کو چوز کیا، ان کو چوز کرنے کے بعد ایک خاص سٹیٹس دیا ہے ان کو اسی دنیا کے اندر. تو یہ معاملہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ ہوا. اس کے بعد آگے چل کے اسی سورہ کے اندر اسی نعمت کا حوالہ آئے گا آیت نمبر 47 میں. وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. وہاں اوپر جو بات چننے کی کہی گئی تھی وہی بات یہاں پہ فضیلت کی بات کہی گئی ہے کہ میں نے دنیا جہاں والوں پہ تمہیں فضیلت دی تھی، ایک خاص انعام کیا تھا. وہ انعام جو ہے آگے پھر جو نا سورہ دخان میں دہرایا ہے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے ان کو سمجھ بوجھ کر دنیا والوں پہ ترجیح دی تھی. یہاں پہ اخترنا کا لفظ آیا ہے، اختیار کرنا، چن لینا. اور جب ہم نے یہ اختیار کیا تھا تو اپنے علم کی بنیاد پہ کیا تھا. علی علم کا لفظ آیا ہے، اپنے علم کی بنیاد پہ کیا تھا. یہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا کہ کسی اندھے کا، نابینا کا کوئی فیصلہ تھا، نہیں، بلکہ اس ہستی کا فیصلہ تھا جو علیم ہے، جو بصیرت رکھنے والی اللہ کی ذات ہے، اس کا فیصلہ تھا. اور اس فیصلے کے تحت ہم نے ان کو نبیوں اور رسولوں کے ساتھ کھڑا کر دیا، جس کو ہم شہادت حق کہتے ہیں. آگے چل کے یہی معاملہ جو ہے صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا. آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت رکھتا ہوں. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں چن لیا. صحابہ اکرام کا بات کہی جا رہی ہے. اور یہ ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی تم بھی اسی کی اولاد ہو، اور اسی کی اولاد ہونے کے ناطے سے تمہیں چنا جا رہا ہے. جیسے تم پچھلے الہامی صحائف میں تم مسلمانوں کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے، اب اس قرآن مجید کے اندر بھی تمہارا نام مسلمان ہے، مسلم ہو تم. اور تمہارا کیا کام ہے کہ رسول تم پہ جو ہے نا شہادت کی گواہی دے. شہید کا لفظ آیا ہے کہ وہ گواہی دے گا، اور اس کے بعد تم جو ہے دنیا پہ شہداء علی الناس، یعنی جو بات کہی تھی نا میں نے شہادت حق، یہ وہ ذمہ داری ہے جس کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے. یہ ایک دور تک بنی اسرائیل اس ذمہ داری پہ رہے. اس کے بعد جب ان کو معزول کر دیا گیا، اس کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت کو کھڑا کیا گیا. یہ ذمہ داری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ان کے سامنے کتاب کی صورت میں ہے اور سنت کی صورت میں ہے، اس کو اختیار کرنا ہے. اختیار کرتے ہوئے اس کا عملی نمونہ بنتے ہوئے دنیا کے پاس پہنچنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت جس کا اس نے انتظام کیا ہے وہ دنیا تک سہولت یعنی ساتھ میسر ہوتی رہے، آسانی کے ساتھ جو ہے نا میسر ہوتی رہے. یہ لوگ اس دین پہ کھڑے ہوں اور دین پہ کھڑے ہو کے گواہی دیں. جب یہ گواہی دیں گے تو یقیناً اللہ کا یہ دین دنیا کو میسر ہوگا، دنیا کو دیکھے گی اور اس کو قبول کرے گی. اگر فرض کیا یہ لوگ خود اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اس دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس بنیادی ذمہ داری کو نہیں اٹھاتے، خواہ وہ بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا یعنی دنیا کے اندر ہی پھر یہ ایک ابتلا اور آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہی ذلیل و خوار ہو کے رہتے ہیں. بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا، اور بنی اسماعیل کے ساتھ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک بڑی سادہ سی حقیقت ہے. یعنی ایک چیز ہم نے اپنے دور میں بھی دیکھی. سعودی عرب جو ظہر ہے بنی اسماعیل کا گڑھ ہے، وہاں پہ ابھی پچھلی صدی میں جب وہ اس دین کی طرف جڑے ہیں، بحیثیت مجموعی پورا کا پورا معاشرہ جڑا ہے، جب ظہر کا موجودہ خاندان آیا ہے، اس کے ساتھ علماء اکرام کھڑے ہوئے ہیں، وہاں کے کسی نہ کسی طرز پہ طرح پہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا اسلام کی طرف لپکے ہیں، تو زمین نے سونا اگلنا شروع کر دیا. یہ ایک حقیقت ہے. یعنی جب یہ قوم اس طریقے سے خواہ بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں خدا کی ہدایت پہ کھڑے ہوں گے، دنیا کے لیے یہ نعمت آسان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے سعادت کا، نعمت کا اور ہر طرح کی نعمتوں کا منہ کھول دے گی. یہی وہ چیز ہے جس کو اس لفظ نے جو ہے نا پرو دیا. اذکروا نعمتی التی انعمت، یہ نعمتی کا جو لفظ تھا، یہ جو ہے نا میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے دوسری آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کھولا ہے. جب یہ چیز کھل گئی تو یہ لفظ بولا کہ یہ میری ہی نعمت تھی،
جو میں نے تم لوگوں پہ کی تھی۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے، میری ہی نعمت تھی، یعنی تمہاری کو پریویلیج اس طرح کی نہیں کہ تم انبیاء کی اولاد ہو، انبیاء کی اولاد ہونے کے ناطے سے اب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ لازمی آ جاتا ہے کہ وہ تمہیں اس نعمت کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ محض میرا عنایت، میری عنایت، میرا فضل، میرا کرم تھا، میری نعمت تھی جس کا یہ اظہار ہوا تم پہ، اور اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں تھیں، وہ ذمہ داریاں تم نے ادا کرنی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم جو ہے اپنا وعدہ پورا کرو اور اس کے بعد میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو، یہ قانون ہدایت و ضلالت کا پہلو ہے۔ پھر یعنی اس پورے جو ابتدائیہ ہے اور اس کے بعد یہ آگے جو چیزیں پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ چیز پروئی ہوئی نظر آتی ہے کہ کام تم نے کرنا ہے، یعنی یہ ذمہ داری تم نے ادا کرنی ہے، تمہارے اوپر کچھ چیز جو ہے نا لاگو ہونی ہے، تم اپنی ذمہ داری کو ادا کر دو گے، اور اس کے بعد جو میری ذمہ داری ہوگی وہ آٹومیٹیکلی خود بخود جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ جو خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی، یہ رسولوں کے ساتھ اور بنی اسرائیل کے ساتھ، بنی اسماعیل کے ساتھ یہ ایک خاص قانون ہے جس کو جزا اور سزا کا قانون کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ تم جو ہے نا میری ہدایت کی طرف لپکو گے، تمہیں دنیا کے اندر میں لیڈرشپ دے دوں گا، تمہیں دنیا کے اندر اعلیٰ مقام پہ کھڑا کر دوں گا، لیکن پیچھے ہٹو گے تو تمہیں عذاب کا کوڑا دنیا کے اندر برسے گا۔ اوفو بی عہدی، میرے عہد کو پورا کرو۔ عہد کیا ہے؟ یہ تورات ہے، اہل یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تورات جو الہامی کتاب ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ایک بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور قرآن مجید دعوت دے رہا ہے، پہلے میرا وہ وعدہ پورا کرو جو تورات کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارے اوپر نازل کیا تھا۔ اس کے بعد جب تم جڑ جاؤ گے اس کتاب کے ساتھ، اور اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ تمہیں دنیا کی لیڈرشپ، سیادت جو ہے نا تمہیں دے دی جائے گی۔ یعنی جس جگہ پہ تم کھڑے ہو جاؤ گے، جس جگہ پہ تورات تمہیں کھڑا کرنا چاہتی ہے، تو اس کے بعد اس کے نتیجے میں لازمی طور پہ میری وہ نعمت جس کا تم ظاہر ہے کہ ایک پریویلیج سمجھتے ہو، اس کا آٹومیٹیکلی اس کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی یہ کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے کہ ایک ہاتھ سے کوئی چیز دے اور دوسرا واپس کرے۔ یعنی کاروباری معاملات میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز دیتے ہیں اور دوسرے ریٹرن میں ان ریٹرن کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ یہاں وہ معاملہ نہیں ہے، یہاں معاملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دیا سلائی کی اگزامپل میں دیتا ہوتا ہوں۔ آپ جلائیں گے اس کے بعد لازمی طور پہ جو ہے نا آگ نظر آئے گی آپ کو۔ ایگزیکٹلی یہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ تم کتاب کے ساتھ، اس روایت کے ساتھ، ان احکامات کے ساتھ جڑو گے تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی جو میری سنت ہے وہ ظہور پذیر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ جب یہ کہا کہ میرے اس عہد کو پورا کرو جو تورات کی صورت میں ہے، تو گویا کہ وہاں پہ جب اس کو کھولیں گے، اس کو دیکھیں گے، تو وہاں پہ ایک پیشنگوئی ہے، مستقبل میں آنے والے ایک رسول کی پیشنگوئی ہے۔ جب اس کو پڑھیں گے تو یقینی طور پہ اس رسول پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ وہ پیشنگوئی اب بھی دیکھی جا سکتی ہے، یہ نیچے استاذ محترم نے اس کو ایک پیراگراف کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، میں بھی آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ یہ حاشیہ نمبر 103 میں اگر آپ دیکھیں نیچے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے سامنے بنی اسرائیل بیٹھے ہیں۔ ڈیوٹرانومی جو استثناء کا چیپٹر ہے بائبل میں، تورات کے اندر آخری چیپٹر ہے تورات کا، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آخری دفعہ کلام کر رہے ہیں اور ان کو اللہ کی وحی پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ وہ وحی کیا ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اے بنی اسرائیل، ایک ذمہ داری ہے جو تم کو دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے ہی درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے، یہ نہیں کہا کہ تم میں سے ہی کوئی نبی ہوگا وہ اللہ، یہ کہا گیا کہ تمہارے ہی بھائیوں سے۔ تمہارے بھائیوں سے مراد کیا؟ وہی بنی اسماعیل ہیں۔ میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، یعنی جس طرح میں ایک رسول ہوں ایسا ہی وہ رسول آئے گا۔ تم اس کی بات کو سننا، اور اس کے بعد میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا
یعنی میں خود نازل کروں گا آسمان سے کلام، اور جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی نبی کی ذات اس کو پڑھ کے سنائے گی، میں خود اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب ان سے لوں گا، دنیا کے اندر ہی ان سے میں حساب لوں گا۔ یعنی رسول کے حوالے سے جو قانون ہے کہ دنیا کے اندر ہی قیامت لگتی ہے، دنیا کے اندر ہی جزا و سزا کا فیصلہ ہوتا ہے، تو یہ معاملہ اگر کوئی وہ بات تم میں سے نہیں سنے گا تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو جانا ہے کہ دنیا کے اندر ہی تمہارے اوپر قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو جب تم اس کو کھولو گے تورات کو تو ظاہر ہے تورات میں یہ چیز وہاں پہ معلوم اور معروف جو ہے طریقے سے پیش ہوئی ہے، تو میری وہ تمام جو عہد معاہدے ہیں اب اس سٹیج میں تم آ گئے ہو جس سٹیج میں ایک نبی نے آنا تھا، وہ نبی آ چکا۔ جب تورات پڑھو گے، میرا وہ عہد پورا کرو گے تو یقیناً جو ہے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور یہ معاملہ اس حد تک جو ہے نا وہ ہونا چاہیے تمہارے ساتھ کہ وہ ایا یا فرحبون، تم کو مجھی سے ہی ڈرنا چاہیے۔ یہ لفظ آیا ہے نا یہاں پہ فرحبون، رہبتن اسے ناؤن ہے، اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ ڈرنا۔ وہ کون سا ڈرنا؟ ایک عظیم ہستی ہے، ایک صاحب جلالت ہستی ہے، باروب ہستی ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے اوپر ایک کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے، یعنی اس کی جلالت، اس کی عظمت کے سامنے ایک کپ کپی سی آپ کے اندر ایک یعنی ایک طرح کا جو ہے نا ڈر اور خوف کی صورت نہیں، بلکہ اس ذات کا اتنا بڑا روب ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر ایک تھر تھری سی ایک جو ہے نا کپ کپی سی کانپنا جو ہے نا آپ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے، تمہیں مجھے ہی سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِيَّا یا فرحبون، ایا یا کا جو ہے لفظ ہے یہاں پہ آیا ہے مجھے سے، یہ مفعول ہے اصل میں، مفعول یہ کہ فرحبون ایا کا جو ہے نا اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید نے یہاں پہ جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ یہ کہ ایا کو پہلے رکھا، تو جب اس طریقے سے پہلے رکھا جاتا ہے، اس کی اگزامپل سورہ فاتحہ میں پڑھائے ہیں، وہاں پہ کہا گیا ایا کا نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ اسی طرح کا ہے ایا یا فرحبون، میرے مجھے ہی سے ڈرو، مجھے ہی سے ڈرو، یعنی یہ کہ جو تمہیں ہدایت دی گئی ہے تورات کی صورت میں، تمہیں اس وقت بہت مشکل لگ رہا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ تمہارے سامنے تمہارا ماضی ہے، تمہاری روایت ہے، تمہاری روایت اور اس کے مقابلے میں بنی اسماعیل میں سے ایک رسول آ گیا ہے، اب تمہیں تعصب سے کام لینا ہے یا تمہیں جو ہے نا اپنی ہیوملٹی، اپنی عاجزی اور انکساری شو کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے۔ اب یعنی ایک فیصلہ، ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے، فیصلہ کرنا ہے آپ نے، تو جب یہ فیصلہ کرنے کا مرحلہ آیا ہے تو اب تم نے مجھے ہی سے ڈرنا ہے، مجھے ہی سے ڈرنا ہے۔ ماضی کی روایت کو، یہ کہ ہم بنی اسماعیل کے نبی کو قبول کر لیں گے، یہ تمہارے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے، اور اس مرحلے میں اگر مجھے ہی کو سامنے رکھو گے تو یہ مرحلہ آسان ہو جائے گا، ورنہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ابتدائیہ کے اندر ابلیس کا معاملہ ہوا ہے۔ ابلیس کے سامنے ان کو حکم دیا گیا، سب لوگوں کو، فرشتوں کو اور ظاہر ابلیس کو، ابلیس اکڑ بیٹھا، انانیت کا معاملہ تھا، یعنی وہ غرور میں آ گیا کہ مجھے تو جو ہے نا ایک بالا تر چیز سے پیدا کیا گیا، مجھے یعنی آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، میں تو برتر جگہ پہ کھڑا تھا، وہ انانیت میں آ گیا۔ ایگزیکٹلی یہی صورتحال اب ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے بنی اسرائیل کو، یہ کہ بنی اسماعیل میں سے جو ہم سے کمتر لوگ تھے، جن کو ہم امی کہتے تھے، ان پڑھ کہتے تھے، اجڑ کہتے تھے، اب انہی میں سے نبی آ گیا اور ہمیں قبول کرنا پڑے۔ ہم تو ایک بالا تر، ایک برتر جگہ پہ کھڑے ہیں، اب اس جگہ پہ کھڑے ہو کے سرنڈر کرنا ہے، اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مجھے سے ڈرو، مجھے سے ڈرو، میرے حکم کی سے جو ہے نا منہ نہ موڑنا، منہ نہ موڑنا، اور جب تم تورات پہ عمل کرو گے اور اس پیشن گوئی کو دیکھو گے تو یقیناً جو ہے نا تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور آگے کہا گیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کتاب پہ ایمان لاؤ، اس قرآن پہ ایمان لاؤ،
جو میں نے اس چیز کی تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اب یہ دعوت کا پہلا مرحلہ ہے، یعنی یوں کہیں کہ ان کو پہلے ان کی پوزیشن جو ہے نا واضح کی گئی۔ جب ان کی پوزیشن واضح کی گئی تو اس میں ان سے کن کن چیزوں کے حوالے دیے گئے؟ اپنی نعمت کا حوالہ دیا ہے سب سے پہلے، نمبر 1۔ نمبر 2، عہد کا حوالہ دیا ہے تورات کی صورت میں۔ جب ان دو چیزوں کو تم یعنی اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لو گے، اپنی پوزیشن واضح کر لو گے، اور اس کے بعد تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ جب فیصلہ کرنے کی گھڑی آئے گی تو میری ذات کو ہی سامنے رکھنا، میری ذات سے ہی ڈرنا۔ اور اس پوزیشن میں کھڑے ہو کے بات کہی جا رہی ہے کہ جو کچھ تمہارے سامنے یہ قرآن مجید کی صورت میں نازل ہو رہا ہے، اس کو قبول کر لو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما، اور یہ وہ چیز ہے جو مصدق کا لفظ آیا ہے یہاں پہ کہ یہ اتر رہی ہے اور یہ تمہاری ہی کتاب کی تصدیق کرتی ہوئی نازل ہو رہی ہے۔ تمہاری ہی کتاب کی تصدیق کرتی ہوئی، یعنی یہ کہ جو کچھ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا تھا اسی ہی کی پیشن گوئی ہے، اسی ہی کا مصداق ہے، یعنی جو کچھ وہاں پہ ہے وہ صحیح ہو گیا، یعنی جس کا تم انتظار کر رہے تھے اب وہ سامنے چیز آ گئی۔ جب وہ سامنے آ گئی تو تمہیں اپنی کتاب کو سنبھالنا ہے نا، تمہیں اپنی تورات کو سنبھالنا ہے۔ تورات کو سنبھالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ جب تم اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اس وقت جو نبی آ گیا ہے یہ اسی چیز کا ظہور ہے جو تورات کے اندر موجود ہے، اور اس قرآن کو قبول کرو، اس دعوت کو قبول کر لو۔ یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ یہ اسی ہی کی تصدیق میں نازل ہو رہی ہے، یعنی جو چیزیں وہاں پہ ہیں یہاں پہ گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس تورات ہے وہ بھی الہامی کتاب ہے، قرآن نے اس کی تصدیق کر دی ہے، قرآن نے اس کا سٹیٹس مان لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تورات تھی قرآن نے اس کو مانا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے۔ اس میں تحریف یقیناً ہوئی ہے، اور جہاں جہاں تحریف ہوئی ہے قرآن نے کہیں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اصولی طور پہ یہ وہی بات ہے جو قرآن بات کر رہا ہے۔ قرآن کو تورات پہ مہیمن بنا کے جو ہے نا ظاہرہ دیکھنا چاہیے، اس کے نگران کے طور پہ دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ذہن میں رہے کہ قرآن نے پہلے سے موجود تورات جو اس وقت موجود تھی مدینہ میں رہتے ہوئے اس کو ایز اٹ از اصولی طور پہ الہامی مانا ہے، اور یہ کہا ہے، اسی کا حوالہ دے کے کہا ہے کہ یہ اسی کی تصدیق میں، یعنی اسی کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کا مصداق بن کے یہ کتاب آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اور آگے کہا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور وہ لوگ نہ ہو جانا جو سب سے پہلے منکر بن جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو سب سے پہلے منکر بن جاتے ہیں۔ یہاں پہ اول کافرین بھی کا لفظ استعمال آیا ہے، اول الکافرین کا لفظ استعمال نہیں آیا ہوا۔ یہ بھی ایک اسلوب ہے اور بڑا خوبصورت جو ہے نا اسلوب ہے جو یہاں قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ اگر یہ لفظ ہوتا اول الکافرین تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اور بھی منکر ہیں، اور بھی اس قرآن مجید کے انکار کرنے والے ہیں، اور منکرین میں سے تم وہ لوگ نہ بن جانا جو سب سے پہلے انکار کرنے والے ہیں۔ یہ اول الکافرین کا ترجمہ ہے، لیکن یہاں پہ اول الکافرین جو ہے نا استعمال نہیں ہوا، یہاں پہ ہوا ہے اول کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اور لوگ بھی منکر ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن لوگوں میں سے تم وہ پہلے لوگ نہ بن جانا جو انکار کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں تورات جو ہے جس پیشن گوئی کا تم انتظار کر رہے تھے اس کا عملی ظہور ہو چکا، اب تمہیں آگے بڑھ کے اس چیز کو قبول کر لو اور سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا۔ مطلب یہ کہ اور لوگ جو ہے ان سے پہل کرنی چاہیے تھی لیکن تم نے پہل نہیں کی، تم جو ہے دوسری جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے بعد ان کو بتایا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پرابلم یہ بن گیا ہے تمہارے ساتھ کہ تم اللہ کی آیات کو انتہائی کم قیمت پہ بیچ دیتے ہو۔ اور جو یہاں پہ ان کو جو ہے نا دعوت دی گئی یہ کہ اس قرآن کو مانو
اور سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور نہ ہی میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دو، ولا تشترو بھی آیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ بیچ دو۔ یہاں پہ بھی ایک اسلوب ہے، وہ اسلوب یہ ہے کہ جب تم میری آیتوں کو بیچو گے تو کیا یہاں پہ تھوڑی قیمت کی بات کہی گئی ہے، تو کیا زیادہ قیمت آئے گی تو بیچ دیں گے؟ نہیں، یہ بات نہیں کہی گئی۔ قرآن مجید کو اسلوب کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ امام حمید الدین فرائی صاحب کا جو ہے نا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے اندر جو زبان و بیان کی چیزیں تھیں بڑی باریکی سے کھولا ہے، یعنی وہ چیزیں جن کو سلجھانا بڑا مشکل ہوتا تھا، سمجھنا مشکل ہوتا تھا، ان کو جو ہے نا بڑے خوبصورت طریقے سے چیزوں کو سمجھایا ہے۔ یہاں پہ جو اسلوب استعمال ہوا ہے میں آپ کے سامنے اب پھر جو ہے نا نوٹس کی صورت میں رکھتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اچھا، یہ جو اسلوب ہے جس میں یہ کہا گیا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اصل جو زور ہے وہ نہیں کا میری آیات کو بیچنے پہ ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ۔ آگے جو ٹکڑا ہوتا ہے، یعنی جیسے کہا گیا کہ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو یہ اس وقت کی کوئی موجودہ صورتحال ہے، وہ جرم ہے، وہ گناہانہ عمل ہے جس سے کراہت ہوتی ہے انسانوں کو۔ اس گناہانہ عمل کو واضح کرنا ہے قرآن مجید نے۔ جب یہ واضح کرنا ہے تو وہ گناہانہ عمل کو واضح کیا ہے اور کہا ہے ثمنًا قلیلا، یعنی کہ تم چھوٹی چھوٹی قیمت پہ میری آیات کو بیچ دیتے ہو۔ چھوٹی قیمت پہ بیچ دیتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، آیات کا میننگ پوچھتے ہیں، آیات سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پہ تم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، ذاتی مصلحتوں کی خاطر وہاں پہ تم اس کا معنی اور میننگ بدل دیتے ہو۔ یہ وہ چیز ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنی استورات کی جو چیزیں ہیں اس پہ کمپرومائز کر جاتے ہو۔ تمہیں اس جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ تمہیں حقیقت کھول کھول کے بیان کرنی چاہیے لوگوں پہ۔ یہ وہ چیز ہے، یہ زمین و آسمان کی بڑی سے بڑی نعمت بھی مل جائے اس کے مقابلے میں، بڑی سے بڑی قیمت مل جائے اس کے مقابلے میں، وہ بھی تمہیں قبول نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حقیقتاً یہ ہے کہ تمہیں اس جگہ پہ کھڑے ہونا چاہیے جس جگہ پہ تمہاری ترات تمہیں کھڑا کرتی ہے۔ تمہارا یہ دین بیچنے کا، دین فروشی کا جو دھندا ہے، یہ انتہائی گنانا ہو چکا ہے۔ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میری آیات کے ساتھ کھیل کھیلتے ہو، یہ کام ہے جو یہاں پہ جو ہے نا ہو رہا ہے۔ اور جب اس کو کھولا ہے تو ہمارے استاد محترم جو حمید الدین فراہی صاحب کے نقطہ نظر سے ظاہر یہ چیزیں آ رہی ہیں، وہ جب بیان کرتے ہیں تو اس کو پھر مختلف جگہ پہ جو ہے نا قرآن مجید کی آیات کے ساتھ بھی اس کو جوڑ کے دیکھتے ہیں۔ ایک اور بڑی مشہور و معروف آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ۔ کیا مطلب یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، تو کیا کوئی ہلکا پھلکا سود کھا لیا جائے؟ نہیں، بلکہ جو گراؤنا جرم ہے جو اس معاشرے میں اس وقت موجود تھا، اس کو پکڑ کے جو ہے نا سامنے لا کے تصویر قرآن بتانا چاہتا ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو۔ تو ایسے ہی جیسے سود کے معاملے میں ہے، ویسے ہی اس آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اصل گنانا جو ہے نا جرم وہ کیا ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی مصلحتوں پہ، چھوٹے چھوٹے مفادات پہ میری آیات کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ یہ بہیمانہ، یہ انتہائی گنانا جرم جو ہے، اس کو چھوڑو اور حقیقتاً جو میری آیات میں لکھا ہوا ہے اس کو پکڑو گے تو یقیناً اس کے بعد تمہارے سامنے قرآن کھڑا ہوگا، اور اس کے بعد لفظ بول رہا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ جیسے وہاں پہ کہا تھا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ویسے ہی یہاں پہ جو ہے نا یہ لفظ بولا گیا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ کہ مجھے ہی سے ڈرو۔ فرحبون کا میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ اس کا معنی ہوتا ہے ایک بہت بڑی جلالت والی ہستی ہے، بڑی عظمت والی ہستی ہے، اس کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تب پہاڑ آ جاتی ہے، اس کا ایک روب اور ایک دبدبہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی فتقونی کا لفظ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہ اس ہستی کے سامنے جب تم کھڑے ہوتے ہو تمہارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس ہستی کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر، اس کو ادا کرنا ہے۔ ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے
हमारी खलवतों में, जलवतों में, जब तन्हा बैठे हों या दूसरे इंसानों के साथ बैठे हों, हर जगह मुतनब्बे रहना है कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको हमने अदा करना है। अगर ये ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं की, तो इसके नताइज होंगे। ये नताइज जो हैं, वो दुनिया में भी ज़ुहूर पज़ीर होंगे और आखिरत में भी ज़ुहूर पज़ीर होंगे। इसके हवाले से मुतनब्बे रहना है। फत्तकूनी, यानी उन चीज़ों को सामने रखो, जो मेरे ग़ज़ब को जो है ना ललकारने वाली हैं, मेरे ग़ज़ब को पुकारने वाली हैं। तुम ये जो घिनौना जुर्म कर रहे हो, इससे मुँह मोड़ो, वापस आओ और मुझी से डरो, मेरे ग़ज़ब से डरो। और जो कहा गया था कि वला तश्तरू बि आयाति समनन कलीला, इसको खोला है आगे चल के मज़ीद, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और तुम हक़ को बातिल के साथ गड़बड़ करते हो, मिलावट करते हो। यानी हक़ जो तौरात में बयान हुआ है, अपनी नफसानियत के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी छोटी-छोटी मुसलतों के लिए तुम इसके साथ बातिल को मिला देते हो। और जब तुम ये बातिल को मिलाते हो, तो क्या करते हो? तुम हक़ को छुपा रहे होते हो। ये हक़ को छुपाने की कोशिश मत करो, और हालांकि तुम इस चीज़ को जानते हो, अंतुम तालमून, हालांकि तुम इस चीज़ को जानते हो। ये बड़ी अहम चीज़ है कि तुम ये चीज़ जानबूझ कर रहे हो। अंतुम तालमून, तुम ये चीज़ जानबूझ कर रहे हो। अब हमें यहाँ पे मालूम हुआ कि असल मुखातबीन कौन हैं। असल मुखातबीन ये अहले यहूद के उलामा हैं इन आयात के अंदर, जो इन आयात को जो है ना पढ़ रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो चीज़ें हैं तौरात के अंदर, मसलन ये कि खाना काबा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मक्का में आना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है ना वहाँ पे खाना काबा बनाना, बैतुल्लाह बनाना, वहाँ हज को जारी सारी करना, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो है ना कुर्बानी देना, ये वो चीज़ें हैं जिनको ये छुपा रहे हैं, जो गड़बड़ कर रहे हैं, ताकि किसी तरीके से ये मामला लोगों के सामने छुपा हुआ रह जाए। ये वो चीज़ है जिसको यहाँ पे कुरान खोल रहा है और उनको बता रहा है कि तौरात के सामने हकीकतन जो हक है, वो हक लेके आएँ और अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से डरते रहें। और डरने का अमल जो है रहबत वाला होना चाहिए, तकवा वाला होना चाहिए। ये वो चीज़ है जो इनको कहा गया। यहाँ पे आप चीज़ एक नोट करें, दावत जब पेश की गई तो इनको बराह रास्त ये कहा गया कि कुरान पे ईमान लाएँ। यानी दावत में बराह रास्त यही कहा गया कि कुरान पे ईमान लाएँ। पहले ये तो कहा गया कि ज़ाहिर है कि तुम्हारे बैकग्राउंड में तौरात खड़ी है, तुम्हारे बैकग्राउंड में मेरी नेमतें खड़ी हैं, तुम्हारे बैकग्राउंड में पूरा का पूरा अहद, जिसको अहदनामा हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, अहद यानी टेस्टामेंट का मतलब ये अहद ही होता है, अहद मुआहदा, उसके साथ तुम खड़े हो। जब तुम खड़े हो उसके साथ, तो फिर आगे दावत दी जा रही है कुरान मजीद की। कुरान मजीद की दावत दी, और साथ ही अल्लाह ताला की ज़ात ने जो उनके अंदर को खामियां हैं, कोताहियां हैं, वो भी उनको हाईलाइट कर दी। यानी इब्लीस का मामला तो वो था ना कि उसने देखा, सब कुछ परखा और अनानियत पे खड़ा हो गया। ये लोग भी उस अनानियत पे खड़े होने जा रहे हैं। खड़े होने से पहले अल्लाह ताला की ज़ात ने इनको समझाया है कि देखो, ये तुम्हारे अंदर ये खामियां हैं, आ जाओ, लौट आओ। लौटोगे तुम्हारा भला है, नहीं लौटोगे तो मेरा गजब है जो इंतजार कर रहा है। जैसे इब्लीस मेरी जगह से, यानी मेरे जिस जगह उठता बैठता था, हमेशा के लिए निकल गया, तुम भी मेरी अनायत से, तुम भी मेरी नेमत से निकल जाओगे। तुम्हारे लिए सोचने का मकाम है। ये दावत पेश की गई, कुरान को कबूल कर लो। अगली दावत जो है वो ये पेश की जा रही है, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़काता, आगे बढ़ो और नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो। यानी जो पूरा पैकेज है इस्लाम का, वो यही है ना जिसको हम किताब कहते हैं, कुरान कहते हैं। और दूसरा क्या है? सुन्नत। सुन्नत क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जारी करदा तरीका, यानी ये भी दीन और मजहब का हिस्सा है। और उसकी जो बेसिक और कोर जो चीजें हैं, वो हैं नमाज और ज़कात। यानी पहले इनको किताब की दावत दी गई, उसके बाद इनको नमाज की दावत दी गई। ये बड़ी ही खूबसूरत तरीके से इनको दावत यानी दी जा रही है। अब हमें भी, जबकि हम भी ज़ाहिर है 1400 साल बाद एक ज़वाल पजीर उम्मत हैं, हमें भी अगर दावत का आगाज़ करना है तो आगाज़ उसी तरीके से करना है जैसा कि बनी इसराइल के ज़वाल के दौर में कुरान मजीद कर रहा है। यानी ये हमारे लिए भी इसके अंदर बड़ा सबक है। हमें भी अगर दावत देनी है तो दावत किसकी?
قرآن اور سنت کی۔ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، قرآن مجید کے اندر جب بھی ذکر آتا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے تو کتاب ہی کا ذکر آتا ہے، اور پچھلے انبیاء کی سنتیں جیسے کہ نماز اور زکوٰۃ ہے، یعنی نماز جو ہے یہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جاری نہیں کیا، بلکہ یہ پہلے ہی انبیاء کرام کا جاری کردہ طریقہ ہے، نماز ہو یا زکوٰۃ ہو، یعنی وہی دعوت دی جا رہی ہے جو پچھلے انبیاء کرام کی دعوت ہے، جانی پہچانی چیز ہے۔ یہ یہودیوں کو بھی معلوم تھا، یہ اہل مکہ کو بھی معلوم تھا کہ نماز کیا چیز ہے اور زکوٰۃ کیا چیز ہے۔ اہل مکہ کو، کیونکہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے نسل در نسل جو ہے نا اس پہ عمل پیرا تھے۔ مکہ کے اندر باقاعدہ نمازیں ہوتی تھیں، با جماعت نماز ہوتی تھی، جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا، حج ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ان کو یوں اسی دعوت کو جو کہ ظاہر ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کی صورت میں تھی، اس کو ٹھیک کیا، اس کے اندر جو بدعتیں آ چکی تھیں اس کو صحیح حالت پہ کیا، کچھ چیزوں کے اضافے بھی کیے، اور پھر ایک نئے سرے سے اس کو کھڑا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، لیکن کیا یہود کو جب یہ دعوت دی جا رہی ہے تو وہاں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی نماز، وہی زکوٰۃ جو تم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہو، تمہاری صحیفوں کے اندر لکھی ہے، تمہاری انبیاء کی روایت ہے، اسی کو قبول کرو۔ یعنی ایک طرف کتاب کو اور ایک طرف جو ہے نماز اور زکوٰۃ کو سنت کی صورت میں اس کو جو ہے یہ ادا کرو۔ جب یہ ادا کرو اس کے بعد کہا کہ ورکعوا مع الراکعین، اور یہ جو دعوت اس وقت اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اس دعوت کے جو پیروکار ہیں وہ جو صحابہ اکرام کی جماعت ہے، ان کے ساتھ تم بھی مل کے رکوع کرو، جھک جاؤ، رکوع کرو، جھک جاؤ۔ کیا مطلب؟ یہ کہ وہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اجتماعی نماز ہو رہی ہے، وہ اللہ کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں، اللہ کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں، وہ جھک رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ یہ بڑی اہم جگہ ہے، اس کو دہرایا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب یہ کہا کہ میری نماز پڑھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پھر اس نماز میں سے ایک خاص چیز کو اٹھایا ہے، یعنی پہلے تو ایک اصولی بات کر دی اور اس کے بعد ایک خاص چیز کو اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ وارکعوا مع الراکعین، میرے جو یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہی ہے ویسے تم بھی جھک جاؤ۔ یہ جو لفظ ہے یہاں پہ راکعین، یعنی یہ رکوع سے نکلا ہے، رکوع سے نکلا ہے، سرنڈر کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہاں اشارتاً بہت ساری باتیں ہیں جو اس کے اندر کہہ دی ہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ کہ یہ اللہ ہی کے لیے اٹھے ہیں، یہ لوگ، یہ دعوت اللہ ہی کے لیے اٹھے ہیں، اور یہ کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ لوگ صحابہ کرام کی جماعت ہے، یعنی جن کو تم امی کہتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ ڈیفینیٹلی یعنی ایک شریکہ برادری کا تعلق تھا، یعنی تم ایک ہی نسل سے لوگ تھے، ایسے کہ یہ بنی اسرائیل، بنی اسماعیل بھائی بھائی ہیں، کزنز ہیں۔ ان کا اور تمہارا معاملہ آپس میں دشمنی کا معاملہ تھا، اس میں ایک طرح کا حسد کا معاملہ تھا، لیکن جب ان کے پاس دعوت آئی اور اس دعوت نے کہا کہ تورات کو بھی مانو، تو یہ انہوں نے آگے بڑھ کے اس تورات کو بھی قبول کیا۔ اور جب تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اپنی جگہ پہ کھڑے ہو لیکن اگلی جو الہامی کتاب ہے قرآن، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور یہ لوگ سرنڈر کر چکے ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت ہے یہ سرنڈر کر چکی ہے۔ اگر اس کو اب ابتدائیہ کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے نا، جو ابتدائیہ کے اندر باتیں ہوئی تھیں کہ یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، یہ بنا دیکھے اللہ پہ ایمان لا رہی ہے، یہ نماز پڑھ رہی ہے، یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ لوگ، اور یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ ان پہ نازل ہو رہا ہے اس پہ ایمان لا رہے ہیں، اور جو کچھ پہلے نازل ہو چکا تھا اس پہ بھی ایمان لا رہے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے ہی تم کر لو، یعنی پھر جو ہے نا تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ ان اہل یہود کو یہ کہا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہاں پہ یہ کہی گئی، جیسے ابلیس کا معاملہ تھا، ابلیس کے معاملے میں کیا ہوا تھا؟ سجدہ ہی کرنا تھا نا، یعنی سجدہ کرنا تھا، اس میں اپنے آپ کو جھکا دینا تھا۔ کس چیز کے لیے جھکا دینا تھا؟ اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا تھا۔ ایک آزمائش تھی، موجودہ صورتحال میں اس بنی اسرائیل کو بھی آزمائش درپیش ہے۔ وہاں سجدے کی آزمائش تھی، یہاں رکوع کی آزمائش آ گئی ہے۔ وہ رکوع یہ ہے
کہ اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. انتہائی خوبصورت طریقے سے قرآن مجید نے جب یہ دعوت رکھی تو ساتھ وہ چیزیں جو صحابہ اکرام کر رہے ہیں، وہ جھک گئے ہیں، ان کی اگزامپل دیتے ہوئے کہا کہ تم بھی اس طریقے سے جھک جاؤ. اس کے بعد کہا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم جب یہ کام کر رہے ہوتے ہو، یعنی یہ کہ اپنی تورات کے حوالے سے جو اوپر بات ہو رہی تھی، لوگوں کو تم تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. گویا کہ تمہارے اندر پھر اخلاق کا جو ہے نا، جس طرح اوپر کہا تھا کہ کتاب تم اس جو تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہے اس کو قبول کر لو، کچھ خامیاں تھیں، کچھ رویے تھے جن کو ہائی لائٹ کیا ہے اور کہا گیا کہ یعنی تھوڑی قیمت پہ میری کتاب نہ بیچ دو، اور یہ کہ تم جو ہے نا حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو. یعنی یہ باتیں اوپر کہی گئی تھیں. اسی نوعیت کی باتیں یہاں پہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کرنے کے بعد، یعنی کور کیا چیز ہے دعوت؟ میری کتاب کو مانو، نماز اور زکوٰۃ دو، یہ دعوت کور ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ان کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. خامیاں یہ کہ یہ جو ابھی جو نیکی کی بات کی گئی ہے، نماز اور زکوٰۃ کی بات کی گئی ہے، یہ نیکی کی بات ہے. یہ نیکی کی بات اور اس طرح اور بہت ساری نیکیوں کی بات، یہ جو چیزیں ہیں جب تم دنیا کو یہ نیکی کی بات کہتے ہو تو وہاں پہ پوری کی پوری لسٹ اور پوری فہرست گنوا دیتے ہو کہ یہ نیکیاں ہیں، اور جب تم اپنی بات کرتے ہو تو یہ بھول جاتے ہو کہ یہ تم نے خود بھی کرنی ہے. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم خود بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم اس کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کو پڑھتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری کتاب تورات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، پھر بھی تم جو ہے نا اپنی ذات پہ کبھی بھی ان کو اپلائی نہیں کرتے، لیکن دوسروں کو ہمیشہ نصیحت کرتے ہو کہ تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، یہ نیکیاں ہیں، تمہارے یہ فرائض ہیں، تمہارے یہ حقوق ہیں، تم یہ کرو گے پھر نجات ہوگی. لیکن تم خود بھول جاتے ہو. یہ ان علماء کا رویہ ہے، یہ اس مذہبی لیڈرشپ کا رویہ ہے جو خود تو جو ہے نا بھولی ہوئی ہے، خود اس پہ عمل پیرا ہے نہیں ہے، جبکہ دوسروں کو اس پہ پیروی کرنے کی جو ہے نا ہدایت کرتی ہے. اس کے بعد کہا افلا تعقلون، کیا تم یہ چھوٹی سی چیز جو ہے، یعنی جو سمجھنے کی چیز ہے، کیا تم یہ بھی نہیں سمجھتے؟ اس کے بعد کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور یہ کہ جس صورتحال سے تم اس وقت گزر رہے ہو تمہیں صبر سے اور نماز کے ساتھ جو ہے نا استعانت، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی چاہیے. یعنی یہ کہ تمہارا ماضی ہے، تمہارا یعنی روایت ہے، یہ کہ تم انبیاء کی اولاد ہو، تمہیں مشکل ہو رہا ہے اس وقت اس دعوت کو قبول کرنا. اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تم نماز پڑھو اور صبر سے کام لو. صبر کیا چیز ہے؟ صبر اصل میں یہ انسانی اخلاقیات کا وہ سب سے بڑا نمایاں پہلو ہے، یعنی جس میں انسان اپنی رائے پہ، اپنی سوچ اور فکر پہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو صبر کہتے ہیں. یہ صبر جب اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک بزدلانہ چیز بھی آ گئی ہوئی ہے. یہ اردو کا مفہوم ہے، عربی کے مفہوم میں یہ چیز ہرگز شامل نہیں ہے. عربی کے مفہوم میں جب صبر کا لفظ بولا جاتا ہے، جو نقطہ نظر آپ نے اختیار کیا، نقطہ نظر اختیار کرنے میں ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ آپ محنت اور مشقت سے ایک نقطہ نظر تلاش کریں، اور جب یہ تلاش کر لیں اس پہ کھڑے ہو جائیں، جرت، بہادری، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، اس کو صبر کہا جاتا ہے. یعنی جو باتیں تمہیں کہی جا رہی ہیں یہ بہت مشکل ہیں تمہارے لیے، لیکن اپنے اندر استقامت پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، میرے اس جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ جس جگہ پہ میں تمہیں کھڑا کرنا چاہتا ہوں. جب یہ کریکٹر تمہارے اندر جو ہے نا آ جائے گا، یہ صفت آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھو گے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. نماز اصل چیز یہ ہے، دیکھیں بار بار یہاں نماز کو پہلے نہیں رکھا، یہاں صبر کو پہلے رکھا ہے. یہ قانون ہدایت و ضلال کے تحت اگر دیکھیں تو انسان نے خود اس جگہ پہ کھڑے ہونا ہے جس جگہ پہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے اخلاقی کردار کو مضبوط کرنا ہے. جب انسان اخلاقی کردار کو مضبوط جگہ پہ کھڑا کر لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ کے دین کو اختیار کرتا ہے، اور اللہ کے دین کو اختیار کرتا ہے تو پھر قدم ڈمگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات انگلی پکڑ کے اس کو نکال لیتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہمت ہی نہ کرے،
آگے بڑھے ہی نہ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے اس کے اوپر دل کے اوپر مہر لگ جائے گی، اس کی کانوں پہ آنکھوں پہ پردہ آ جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو لازمی طور پہ سمجھنا چاہیے۔ پہلی چیز ذمہ داری ہے، انسان کو ارادہ اختیار دیا گیا ہے، انیشیٹو انسان کی طرف سے ہوگا۔ یہاں پہ صبر کی یہ خوبی انسان نے پیدا کرنی ہے۔ جب انسان یہ پیدا کر لے گا اس کے بعد نماز پہ قائم و دائم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو انگلی پکڑ کے جہاں لے کے چلائیں گے۔ یہاں پہ وہ کون سی نماز پڑھیں گے؟ ظاہر ہے وہ اپنی ہی نماز پڑھیں گے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے یہاں پہ جو کی گئی ہے۔ جب تم وہی نماز پڑھو گے جو انبیاء علیہ السلام نے تم نے لی ہے، اس پہ کھڑے ہو کے صبر کے ساتھ جو کچھ تورات میں لکھا ہے اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ جتنی باتیں اوپر کہی گئی ہیں یہ یقیناً تمہارے لیے بڑی مشکل ہیں، تمہارے لیے بڑی بھاری ہیں، لیکن جو تم میں سے جو خاشعین لوگ ہیں، جھکنے والے لوگ ہیں، سرنڈر کرنے والے لوگ ہیں، خاشعین خشوع سے نکلا ہے۔ یہ انسان کی اندر کی جو جھک جانا ہے، یعنی پستی میں آ جانا، جھک جانا اندر سے، انسان کے اندر سے جو پرسنالٹی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ جب اندر سے انسان جھک جاتا ہے تو ظاہر باہر سے جھک جاتا ہے۔ جب یہ اندر سے جھک جاتا ہے اور باہر بھی اس کا ظہور پذیر ہوتا ہے تو پھر انسان ہر طرح کی انا، ہر طرح کے تعصب سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی غرور نہیں ہوتا، کوئی تکبر نہیں ہوتا، وہ خشوع اور خضوع کے مقام پہ کھڑے ہو کے یہ سارا معاملہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جتنی باتیں اوپر کہی گئی ہیں یہ تمہارے لیے بڑی بھاری ہیں، اس کو قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یوں ہی تم اس جھکنے کی جگہ پہ آ جاؤ گے، میرے سامنے سرنڈر کر دو گے تو یہ کام ہو جائے گا، ادروائز یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور یہ لوگ کون کریں گے؟ وہی کریں گے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خیال کرتے ہیں، گمان رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ایک دن ملاقات کرنی ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ قیامت کا مضمون آ گیا ہے۔ یعنی اس جو ہم نے پیراگراف پڑھا ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس پیراگراف کے اندر وہ ساری کی ساری دعوت ان کے سامنے رکھ دی ہے اور ان کے رویے بھی سامنے رکھ دیے ہیں۔ دعوت کیا تھی؟ اس قرآن کو قبول کرو، مجھے سے ڈرو، رہبہ کا لفظ ہوا تھا، اس کے بعد تقوی کا لفظ یا تقون کا لفظ آیا تھا۔ تو یہ دونوں لفظ جو ہے یعنی یہ بتاتے ہیں کہ مجھے آقا اور مالک مانتے ہوئے، مجھے سے ڈرتے ہوئے، میرے غضب سے ڈرتے ہوئے تم یہ چیز دیکھو، قبول کرو، اپنے تورات پہ چلو، نماز قائم کرو، تو یقیناً جو ہے جس پوزیشن پہ اس وقت تم کھڑے ہو اس کے بعد اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی ہے کہ تم یقیناً قرآن کو قبول کرو گے اور یقیناً اس دعوت کو قبول کرو گے جو نماز اور زکوٰۃ کی صورت میں ہے۔ یعنی قرآن کی دعوت ہو گئی، سنت کی دعوت ہو گئی، اللہ کی دعوت ہو گئی، یعنی اللہ کو حاضر و ناظر ماننا، توحید کی دعوت ہو گئی، اور آخرت کی دعوت ہو گئی۔ ایمانیات میں بھی دونوں چیزیں پوری کر دیں، یعنی اللہ پہ ایمان اور آخرت میں ایمان، یہ دو چیزیں کور چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں دعوت میں پیش کر دی گئیں۔ اور اس کے بعد جو دین ہے، دین دو چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے، کتاب اور سنت، یہ دونوں چیزیں ان کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ ایمانیات کی چیزیں بھی رکھ دی گئیں اور دین کی چیزیں بھی ان کے سامنے رکھ دی گئیں جو عمل کرنے کی چیزیں ہیں۔ دونوں رکھ کے کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ پیراگراف ختم ہوتا ہے۔ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ کوئی سوال ہو تو اس کو لے لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔